अस्करी साहब वो पढ़ेंगे। हाँ, मजलिस के आखिर पर कुर्बान जाफरी साहब नवाखानी करेंगे। बहुत बड़े नवाखान कुर्बान अब्बास जाफरी साहब, और मातमदारी होगी आपसे यहीं रहने की अपील है कि, और काफ़ी सारी संगतें भी हैं वो भी पुरसा पढ़ेंगी कुर्बान अब्बास जाफरी साहब के बाद। दरूद पढ़ते हैं मिल के बुलंद आवाज़ के साथ। बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावात। कोशिश करके दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी, अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल कासिम मुहम्मद। वाला इतरत हित्तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिल लज़ीना शाअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब बआवाज़ बुलंद सलावात। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इस नाजुक दौर में शिया और सुन्नी को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की दौलत से नवाजे। वक्त कम है, आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, काफ़ी सारे सामीन तशरीफ़ फरमाएँ, कोशिश कीजिएगा, आमीन कहिएगा और सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद एक पढ़ें, मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके? सलामत रहें आप तमाम अहबाब। सूरत हाल आप तमाम अहबाब के सामने है, बिल्कुल घर वाली बात है, कोई ज़ाकरी दावा भी नहीं है। जितना अच्छा पढ़ने वाले थे सब मुझसे पहले पढ़ गए, और जितना अच्छा पढ़ने वाले रहते हैं उन सबको मेरे बाद अभी पढ़ना है। इन अच्छा और बेहतरीन ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त में तालिब इल्म की हैसियत से छोटा सा नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखवाना है जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ़ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। लम्हा भी ज़ाया नहीं करते, मुझे खुद आगे सफ़र करना है। भाई नजम शराजी साहब को जल्दी थी, उनको ज़ियारत पे जाना है और अप्लाइड फ़ॉर उनकी गाड़ी है, मालिक उन्हें नसीब करें, मोटरवे का वो सफ़र नहीं कर सकते, तो मेरा हक़ बनता था। बहुत कमाल नौकरी वो कर गए, बहुत खूबसूरत रूहानियत थी उनकी मजलिस में। जवान जिस तरीके से गिरिया कर रहे थे, मालिक ऐसी तौफ़ीक़ात से तमाम ज़ाकिरीन को नवाजें, मालिक उनके सफ़र भी ख़तर फरमाएँ। बस अब लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मैं नज़म शुरू कर रहा हूँ। और या अली मदद, जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। राज़ी हो गया हूँ मैं। नज़म मुझे पढ़नी है, मुझे आगे सफ़र करना है। कंपैरिजन वाली बात ही कोई नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि पिछले से ज़्यादा दाद लेनी है या मेरे बाद वाला मुझसे कम दाद ले। दाद की नीयत ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह बावजू खड़ा हूँ, नमाज़ पढ़ के इन दोनों इबादतों की कसम उठा के कह रहा हूँ, मुझे ज़ाकिरी फील्ड में अगर किसी बंदे से जी जान से ज़्यादा प्यार है, हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की कसम, तो वो जनाब काजी वसीम साहब हैं। मैं सिर्फ उनको सबक सुनाना चाहता हूँ। जनाब बिलाल काज़मी साहब की एक नज़म है, वो सुनते जाएँ और या अली बस चलते आइएगा मेरे साथ। जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूँ, मेरे जवान भाई फैसलाबाद का मजमा, मैं अपने अमले से लड़ के ये मजमून पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मुँह विखाण जो कर रखे जी उन्हें आगे और कुछ और कहते सुनते, मैं अपनी मर्जी कर रहे हैं। जुस्तजुए काजी साहब इजाज़त लेके, जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। खूने दिल से मैं अशार कहता रहूँ, आसमानों से मजमून आता रहे।
قاضی صاحب بہر دیکھیے گا, اور چوتھا مصرع پڑھنے کے بعد مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کچھ اور پڑھنا ہے یا یہی ممبر چھوڑنا ہے. تیسری بات ہی نہیں ہے, یا ممبر چھوڑنا ہے یا 10 منٹ اور پڑھنا ہے. ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو جو حسین بادشاہ سے بھائی جان خیرات لیتا ہے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, میرے مولا میں معافی مانگ کے مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, میرے آقا خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. اور میرے مولا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جناب حسین بادشاہ کی اماں نے ہاتھوں کی خیرات دی ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے نعرے حیدری. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا. ٹھیک ہے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. پھر دفر جی مصرع دیکھیں, باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا, باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیمرے بند کرو, میں یہ کہوں گا ایک ہاتھ میں اگر فون ہے تو دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند ہونا چاہیے. باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ, بڑے عرصے بعد زیارت ہو رہی ہے تو مجھے نظر اندر, مجھے ضائع نہ کیجیے گا, میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں اور میں جلدی سے آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. میری مٹی کو سونا بناتا رہے. پیر جی میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. تو میرے مولا میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے واسطہ ذکر مظلوم کا سمجھو تو ہاتھ اٹھانا, ورنہ قاضی صاحب میں چلا گیا. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, ہاتف غیبی مجھے دیکھ. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. او میں صدقے فیصل آباد میں تیرے معیار کو سلام کروں یار, جو مانگتے حسین بادشاہ سے وہ پچھلے میرے سے محترم. ہاتھ اٹھائیں مل کے حیدری. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, یہ نہیں نا, میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. بابا جی تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ, بولو تو صحیح, فاطمہ کو قصیدہ. ایگری ریڈی رہیے گا. میں مصرع بابا جی اپنے مجمع سے گئی, یہ ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, باخدا مجھے خود موٹیویشن مل رہی ہے. ٹھیک ہے, میرا خون بڑھ رہا ہے, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. جو نہ سمجھے وہ مجھ سے پوچھ لے, میں مطلب سمجھا کے آگے چلوں گا. جو سمجھ جائے وہ پہلی فرصت میں چلے میرے ساتھ. فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. یہ چیز قاضی صاحب, جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کی تاراج ڈیہڑی. جناب قاضی وسیم صاحب, میں بخدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ میں بخدا میں جان لٹانے کے لیے آپ پہ تیار ہوں. تقریباً 2 دن پہلے کوئی 20 منٹ کی تقریباً کال تھی مولانا بلال کاظمی صاحب کے ساتھ میری, تو غالباً 19 منٹ میں اس چوتھے مصرے کی انہیں داد ہی دیتا رہا. اب فیصلہ باد کیا فیصلہ کرے مجھے نہیں پتا. جس کی حسین کون ہے, اب ہر مصرے پہ رکوں گا تو یار ٹائم نہیں ہے, میں ڈائریکٹ چوتھے اور چھٹے پہ رک رہا ہوں, میرے ساتھ چلنا. حسین کون ہے, آؤ میرے ساتھ. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر نبی ہر ولی کی مصیبت ٹلے. جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پر ابن مظاہر ملے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک کبریا کی مشیت چلے. نا رک جاؤ فیصلہ بات کیا, رک جاؤ نہ داد دو, بچا لو یار, داد مجھے جبر کی داد چاہیے ہی نہیں. اب چھٹے مصرے پہ دینا. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر. حسین کون ہے, میں نے داد روکی اس لیے کہ چھٹے مصرے پہ پھر بابا جی لے سکوں. آج تک کبریا کی مشیت چلے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر. حسین کون ہے, آج تک کبریا کی مشیت چلے. اب میں تجھے بتاؤں, نوکری جس کے در کی سلیمان کرے, سلیمان بن داؤد. 5 مجلس سے رکھو, یہ نوکر فیصلہ باد میں آ کے بتائے گا کہ وہ نبی کون تھا.
تھا. پھر اس مصرے کا وزن کرنا, معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نوکری جس کے در کی سلیما کرے, جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو, ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا, جس کے خدمت گزاروں میں عباس. آہا او میں صدقے ہوں ماں, فیصل آباد میں تجھے سلام کروں میرے محترم, مل کے حیدری. ایسے مل کے ہر ہاتھ حیدری. ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا, جس کے سر اس کا ایکو بند کر دیں پلیز, محسوس نہ کیجئے گا. ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا, کم کر دیں مکمل بند بھی نہ ہو, جس کی خدمت گزاروں میں. ایسے آقا کو, قاضی صاحب پوری توجہ, اب نظم کم از کم اس کے 40 بند ہیں. ارے جناب قاضی وسیم صاحب, یہ نوٹ میں سنبھال کے رکھوں گا, اور یہاں پر اگر کوئی ذاکرین بیٹھے ہوتے تو وہ سمجھتے کہ اس نوٹ کی کیا ویلیو. قاضی صاحب اتنی آسانی سے داد دیتے بھی نہیں جی, یہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, تو یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, مالک تقی عباس کی زندگی دراز فرمائے. میرا جی جان سے زیادہ پیارا بھائی ہے ان کا بیٹا تقی عباس, اور یہ واحد ہیں جو مجھے کہتے ہیں علی عباس یو آر تقی, تم تقی ہو میرے لیے, مالک نے سلامت رکھیں. جس کے خدمت گزاروں میں, اب یہاں تو نہیں رہتا گائی صاحب, پیچھے جاتے ہیں کیونکہ مجھے مضمون لے کر آگے آنا ہے, تمہید اتنی کافی ہے. جس کے خدمت گزاروں میں, جوانوں پوری توجہ, عباس ہو. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. پیر فلک شیر بھائی طارق, شاعری مذاق نہیں. مرزا ندیم صاحب, میں بار بار کہوں گا ممبر پہ, ان 2-3 سالوں میں نا کم از کم کچھ نہیں تو ڈاکٹر قاسم جعفری کے 4 گھنٹے کے لیکچرز لیے ہیں میر تقی میر اور مرزا غالب پہ. اس دوسرے مصرے کا وزن کرنا نہیں تو بخدا کچھ 40-50 منٹ کی گفتگو ہے اس دوسرے مصرے پہ. آؤ 1400 سال پہلے چلتے ہیں, ماحول کیا تھا. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. اوہ ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. جیو فیصل آباد, یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح اس کے ہونٹوں پہ, پیر رضا شاہ جی, اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا. میرا اپنا گھر ہے, میں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں. میں واحد ذاکر ہوں جس نے دلاور بھائی کو کہا تھا کہ آپ کتنے بجے اس مجلس پہ پہنچیں گے, تو میں آپ لیٹ ہو گیا. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. قاضی صاحب, اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. عربی زبان کی بڑی ترین لغت ہے جسے القاموس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ, حالات کیا تھے, اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. اگر مشکل ہو رہی ہے تو اگلا بند کر لیتے ہیں, کوئی وہ جلدی والی بات تو ہے نہیں بھائی جان, ساتھ ملا کے چلنے, کلیاں تو پڑھن نہیں آیا میں. قاموس سب سے بڑی لغت ہے عربی زبان کی. ایک لفظ ہے ناقوس. قاضی صاحب اگلا کافی آ رہا ہے ناقوس. پرانے دور میں بادشاہوں کے جو بیڈ ہوتے تھے نا, ان کے بستر کے ساتھ ایک بڑا سا لوہا ہوتا تھا اور ان کے پاس ایک روڈ ہوتا تھا. جب شہر کو یا محل کو الرٹ کرنا ہوتا تھا, وہ رات کے کسی پہر بھی اٹھ کرنا اس لوہے کے اس سے اس روڈ کو مارتے تھے, پورا شہر الرٹ ہو جاتا تھا. ایک بڑی آواز آتی تھی, اسے ناقوس بولتے ہیں. اب سنیے گا, یہ زمانہ, حالات ہی اتنے خراب تھے. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح, پتہ نہیں ہوں ہاتھ مار کے داد لوگ لیندے نہیں یا نہیں لیندے, میں وقت بھی مار لینے انشاءاللہ ہوں میری داد نہ رک جاوے تھے. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا, دل یہود و, اتنے خراب حالات میں ہوا کیا, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا, مجھے دیکھنا, وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. اتنے خراب حالات تھے, حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. پھر سچ تو, اتنے خراب حالات میں سچ تو یہ ہے بقول
انیس سخن. جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا ملے. فیصل آباد سے انصاف کرواؤں, میں بات کیا کہہ رہا ہوں. جن کے ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں مل کے حیدری. بڑے آرام سے, بڑا پولائٹ میں چل رہا ہوں. وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا, بسم اللہ جناب بھائی اون آ گئے, جس کو شبیر جیسا ذرا سی چادر اتاریے گا, مصرع مشکل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. وہ نبی اپنی اتار دیجئے گا, میں بھی بغیر چادر دیں بادشاہ. وہ نبی اتنی بھی ٹھنڈ نہیں آئے گی, چورا بند کرا دیتا ہے. مل کے حیدری. وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا. نہیں پڑھا گامے شاہ, نہیں پڑھا قاضی صاحب, یہاں پڑھ رہا ہوں. باخدا گامے شاہ سے زیادہ مجھے داد مل رہی ہے, لاہور سے زیادہ تو پڑھ رہا ہوں. یہ معافی مانگ رہا ہوں, ڈر رہا ہوں. نہ بھی ملی تو مر کوئی نہیں جانا, ایک دکھ رہے گا اگلے سفر تک کہ یہ مصرع میرا ضائع ہو گیا. جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو, جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو, حسرتوں کا سورنا بھی دشوار ہے. درد و الفت کی چڑھتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر ابھرنا بھی دشوار ہے. گر سبیلیں نہ ہوں تیرے الطاف کی, مشق حاجات بھرنا بھی دشوار ہے. حسین میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا, نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. ظفر شاہ جی, قاضی صاحب آپ شاعر ہیں یار. حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے میں نوکر, میں ماتمیوں کا نوکر, ایک غلام, ایک مولائی کہہ رہا ہوں, میرے مولا بن تیرے زندگی کا تصور. سوال کرو بھائی, 2022 آ گیا, 2010 نہیں, 1990 نہیں, 2000 نہیں ہے. کھڑے ہو کے سوال کرو, علی عباس عسکری تم کیسے کہہ رہے ہو حسین کے بغیر بندہ سکون سے مر بھی نہیں سکتا. یہ لو دلیل, بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا. او بھائی حسین علیہ السلام کے بغیر موت بھی سیدھی نہیں ہے, اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں تمہیں. بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا, نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. وہ کیسے؟ اب میں تجھے بتاؤں. کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بیچارگی تھی وہی آج ہے. تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں, یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے. ہائے 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 ہائے, میں صدقے ہوں فیصل آباد میں تیرے معیار تے قربان ہوں یار. سلام کرے میں نے جوان بھراوا نے لیے اکبر دی جوتیاں دا صدقہ جوانی نصیب ہو یار. ارے مرزا ندیم صاحب, میں بڑا مشکل کلام اٹھا بیٹھا ہوں. سواد آ رہے ہیں. بن تیرے زندگی, اب یہ پھر 2 بند چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بات مشکل ہے اور چیز میرے ہاتھ سے نکل جائے گی, مجھے اس کو کور رکھنا ہے. بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا, نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. وہ کیسے؟ کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بیچارگی تھی وہی آج ہے. تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں, یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے. اب میں سارا مضمون چھوڑ کے آگے آ رہا ہوں. 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان, 9-10 لاکھ کوفیوں شامیوں کے سامنے میرے مولا آ گئے. اب میرے مولا خطاب کیا کر رہے ہیں؟ میرے کیمرہ مین 2 محترم بیٹھے ہیں, مجلس لائیو جا رہی ہے, پورے ملک میں سنی جا رہی ہے. ذرا کیمرہ پھیر کے اس جوان کو فوکس کرنا جو نہیں بولتا, کیونکہ وہ منفرد ہوگا, میں اس کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. مصرع میرے پاس شاید اس کے بعد بھی اتنا بڑا نہ آئے. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, قاضی صاحب پوری توجہ ہو, کوفیوں ہو شامیوں, مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ فرمایا مجھے پہچانو, میرا نام ہے حسین. مرزا صاحب حسین اون بھائی سر چوے آئے. فرمایا کوفیوں شامیوں, جتنے ابتر ہو تم, جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ, اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. نا 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 نا, رضا شاہ جی ٹور گئے میرے خیال ہے. جتنے ابتر ہو تم, جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک اب کہہ رہا ہوں جبر کرنا. اب بات آ گئی ہے مقابلے پہ. مرزا صاحب اپنے شہر سے کہیے گا جبر کرے, نہیں بولنا, پکے ہو کے رہنا. ادھر ہاتھ رکھ لو, نہیں بولنا. اگر یہاں علی کی محبت دھڑک رہی ہے, بے ساختہ ہاتھ اٹھے گا اور ہاتھ ہٹ جائے گا منہ سے, بے ساختہ بولو گے. اگر علی کی محبت دل میں نہیں, میرے محترم مجھے داد چاہیے ہی نہیں. میں مصرع اتنا بڑا پڑھوں, ان سے کہیے گا یہ مجھے چپ رہ کے دکھائیں. کوفیوں شامیوں, حسین سے لڑنے آئے ہو, کوئی انصاف والی بات کرو, کچھ عدل کرو. جتنے ابتر ہو تم, جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ, اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا, پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں.
اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. قاضی صاحب میں چاہ رہا ہوں مجھے بندہ دیکھ کے بتائیں یار تو چپ ہے. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر, مجھے دیکھ اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہ. میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. پنڈال اٹھ کے بولے مرزا صاحب داد تھوڑی بات بڑی. اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. کوفیو شامیوں مجھے پہچانو ہے, مجھ سے لڑنے آئے ہو. میرا نام حسین ہے, یہ بات یاد رکھنا. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. او میں قربان ہوں. سلامت رہیے میرے محترم. فرمایا شہر ذلت کے بے حیثیت. سر یہ نہ کیجیے گا پلیز, اس کو پیچھے لے جائیے گا, میری گفتگو کا خون ہو جائے گا. میرے بعد یہ ساری کوریج ہوتی رہے گی. مالک نوکری قبول فرمائے, عزاداری کی ترویج ہو رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا جی, پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میں کو 2 بند اگر آپ اجازت دیں تو اور پڑھنا چاہ رہا ہوں. قاضی صاحب ذرا تلفظ دیکھیے گا, ورڈنگ دیکھیے. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں. پہلے شہر ذلت کے, پھر بے حیثیت ساکنوں. کوئی عزت دار شہر میں بھی بندہ رہتا ہو نا, بے حیثیت کی ہو تو کوئی بات نہیں. حسین فرما رہے ہیں شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. جزاک اللہ. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی میں کیڑا شیر چھڑا تو میں کیڑا پڑا, میں پریشانی ہو رہی ہے. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے ہو. فرمایا میرا نام حسین ہے, مجھے پہچانو. میں وہ ہوں, چپ رہوں تو مشیت ہے یہ, اور بولوں تو تفسیر آیات ہے. میں وہ ہوں, چپ رہوں تو مشیت ہے یہ, اور بولوں تو. سر پلیز اس کو ذرا میرے محترم محسوس نہ کیجیے گا, میں ذرا ڈسٹرب ہو رہا تھا. فرمایا میں وہ ہوں, چپ رہوں تو مشیت ہے یہ, اور بولوں تو تفسیر آیات ہے. میرا صبر ایک سمندر ہے ٹھہرا ہوا, اور میرا قہر اور میرا غضب قہر آفات ہے. میرا صبر ایک سمندر ہے ٹھہرا ہوا, اور میرا غضب قہر آفات ہے. فرمایا مجھ کو تنہا نہ جانو جو اکبر نہیں, میرے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. مجھ کو تنہا نہ جانو جو اکبر نہیں, میرے ہاتھوں میں اللہ کا. کر دینا آپ نے میری توجہ تک سے. مجھ کو تنہا نہ جانو جو اکبر نہیں, میرے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. جنگ ایسی لڑوں گا کہ خالق کہے مرحبا میرے شبیر کیا بات ہے. جنگ ایسی لڑوں گا کہ خالق کہے. دل میرا بڑا ہے میرے محترم, ہر بندہ ویسے سمجھے جیسے میں چاہتا ہوں. حسین بادشاہ نے چیلنج کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا جنگ ایسی لڑوں گا کہ خالق کہے مرحبا میرے شبیر کیا بات. یہ جھولی پھیلا رہا ہوں. فیصل آباد والے جس بندے کو 1,00,00,000% بھول سکا نہیں ہوں, بھولا نہیں ہوں, جسے 1,00,00,000% یقین ہے نا کہ اس کے گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے. مرزا صاحب وہ بندہ چھٹا مصرع مسدس مکمل ہونے کے بعد ضرور طارق ہاتھ اٹھائے. جسے نہیں یقین داد سنبھال کے رکھے, اس کی داد مجھے نہیں چاہیے. فرمایا جنگ ایسی کروں گا کہ خالق کہے مرحبا میرے شبیر کیا بات ہے. فرمایا میرا نام حسین ہے, مجھے غریب اکیلا تنہا مظلوم صابر نہ سمجھو. فرمایا یہ بات یاد رکھنا, میرا نام حسین ہے. اور شامیوں جان لو گر میری سمت آئے ہو تم, تیغ تولے ہوئے باغ موڑے ہوئے, میں اسی شیر داور کا فرزند ہوں جس کی تلوار کے تم ہو چھڑے ہوئے. آہا آہا, او میں صدقے بن جا, او میں صدقے بن جا. آخری تین شیر. جس کی تلوار کے تم ہو, جس کی تلوار کے تم ہو, جس کی تلوار کے تم ہو. جب اپنے بابا علی کو یاد کیا تو کیا ہوا؟ آئی اتنے میں آواز شاہ نجف, مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا. فاطمہ کے پسر مصطفیٰ کے غلف, مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا. مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا ردیف ہے, اب فے کا کافی ہے. آئی اتنے میں آواز شاہ نجف, مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا. فاطمہ کے پسر مصطفیٰ کے غلف, مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا. فاصلہ کچھ نہیں سامنے ہے ہدف, مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا. ہدف غلف نجف, کافیہ نہ ضائع کرنا یار. آئی اتنے میں آواز شاہ نجف, مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا.
فاطمہ کے پسر مصطفیٰ کے غلف، مرحبا مرحبا میری جان مرحبا، فاصلہ کچھ نہیں سامنے ہے ہدف، مرحبا مرحبا میری جان مرحبا۔ علی فرماتے ہیں حسین کر کے حملہ سلا دے انہیں صف بصف، مرحبا مرحبا میری جان کر کے حملہ سلا دے انہیں صف بصف۔ کہاں لکھنؤ کہاں فیصل آباد، پورا نیچر ماحول ہی تھوڑا ہو رہا ہے نا۔ کر کے حملہ سلا دے انہیں صف بصف، مرحبا مرحبا میری جان مرحبا 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 میری جان۔ میں تھکا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، میں مزہ بھی لے رہا ہوں، میں ڈر میں بھی ہوں۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محفل سے غیر حاضر ہو جائے، حاضر ہو کے غیر حاضر ہو جائے۔ کر کے حملہ سلا دے انہیں صف بصف، مرحبا مرحبا میری جان مرحبا۔ اب علی علیہ السلام میدان کربلا میں اپنے بیٹے حسین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں حسین بے شک تم اکیلے ہو، پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں، فیصلہ تو کرو، میں علی اعلان کر رہا ہوں، روک سکتے نہیں یہ تیرے وار کو، لاکھ تیغوں سے نہ ہو سنبھالے ہوئے، شیر زہرا کا جوہر تیرے پاس ہے، یہ ہے سب بے حیاؤں کے پالے ہوئے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میں ذرا وہ کام چھوڑ گیا ہوں، روک سکتے نہیں یہ تیرے وار کو۔ روک سکتے نہیں یہ تیرے وار کو، لاکھ تیغوں سے نہ ہوں سنبھالے ہوئے، شیر زہرا کا جوہر تیرے پاس ہے، یہ ہے سب بے حیاؤں کے، تھوڑا سا اونچا، یہ ہے سب بے حیاؤں کے۔ اچھا اب یہاں نعرہ لگنے کے دوران میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں آؤں گا اور وہاں چلا گیا تھا، لیکن اب آپ نے ایسے پلٹایا تو پھر واپس آ رہا ہوں۔ یہ ہے سب بے حیاؤں کے، اب اپنے محلے سے کہیے گا میرے ساتھ رہے، ملائیے گا انہیں، یہ ہے سب بے حیاؤں کے پالے ہوئے۔ جب علی علیہ السلام سے بات ہوئی اب حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے بتائیں میں لڑوں کیسے، بابا میں لڑوں کیسے۔ اب علی طریقہ بتا، میں قاضی صاحب آگے چلا گیا تھا، مجھے یہ بھائی نے واپس بلا لیا، بابا میں لڑوں کیسے۔ اب علی کیا فرما رہے ہیں، حسین میں بتاتا ہوں، پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں، آخری مصرے پہ رکوں گا، پہلے میرے ساتھ چلو۔ حسین میں بتاتا ہوں، قبضہ تیغ پہ دست مجروح رکھ، اپنے حملے کی ان میں خبر بانٹ دے کا مزہ ہے۔ چوتھے قافیے پہ بانٹ دے، ردیف کسی اور اینگل سے آ رہی ہے، اس وے کو نوٹ کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، قبضہ تیغ پہ دست مجروح رکھ، اپنے حملے کی ان میں خبر بانٹ دے، ان پہ قہر الہی کی بجلی گرا، عدل کے ساتھ تابہ کمر بانٹ دے، ان کی تیغوں پہ ان کا لہو صرف کر، ان کے نیزوں میں ان کے جگر بانٹ دے، مختصر سے نہیں آج 9 لاکھ ہیں، اے سخی کے پسر ان کے سر بانٹ دے، اے سخی کے پسر، اے سخی کے پسر ان کے سر بانٹ دے، اے سخی کے پسر، اے سخی میں رکا نہیں ہوں، یہ خود بول پڑے مجھے آپ کا محلہ ساتھ چاہیے، اے سخی کے مختصر سے نہیں آج مختصر مجھے دیکھ، مختصر سے نہیں آج 9 لاکھ ہے، اے سخی کے پسر ان کے سر بانٹ دے۔ علی فرماتے ہیں حسین پریشانی والی بات ہی نہیں، تو نے جنگ ایسی کرنی ہے، میں علی اعلان کر رہا ہوں، رن پڑا ہے تو بس موت کی دھوم ہو، میرے شانوں کا جوہر تیرے پاس ہے، لڑنا ایسے ہے، اس طرف شور اٹھے علی ہے علی، اس طرف شور اٹھے کہ ابا۔ اس طرف شور اٹھے علی ہے علی، اس طرف شور اٹھے اللہ اکبر، اس طرف شور اٹھے کہ عباس ہے نتیجہ اور یا علی مدد، اس طرف شور اٹھے۔ محترم ناظم ممبر صاحب ذرا یہ بیت دیکھیے گا، میں ایک مدت سے آپ کا شعری مزاج دیکھ رہا ہوں، اس مصرے کا وزن کیجئے گا۔ اس طرف شور اٹھے علی ہے علی، اس طرف شور اٹھے کہ قاضی صاحب عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، نتیجہ ہے بخدا میرے دل کی دھڑکن تیز ہے، ان مصروں کا مجھ پہ اتنا اثر ہے۔ اس طرف شور اٹھے علی ہے علی، اس طرف شور اٹھے کہ پھر عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا۔ عالم غیظ کو تھوڑی جی اور گھٹا دے، مولا وڈی زندگی کرنے میں ممبر چھوڑن لگا۔ عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، منفرد تھا لڑائی کا انداز بھی۔ ایک لفظ ہے طائر کہتے ہیں پرندے کو، اب چلیے گا میرے ساتھ۔ عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، منفرد آؤ دلاور سے جی، عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا۔ آئے لیٹ اور رلو میرے نال، حسین علیہ السلام کا حملہ میرے مولا لڑ کیسے رہے ہیں؟ طائر پرندے کو کہتے ہیں، فیصل آباد خود فیصلہ کرے گا، یہ ہے ہی فیصل آباد۔ عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، منفرد تھا لڑائی کا انداز بھی، کوفہ و شام کے طائران ہوس بھول بیٹھے تھے شاخوں سے پرواز بھی۔
عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا. منفی جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں. عالم مجھے داد نہیں چاہیے. عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا. تھک گئے ہو نا. منفرد تھا مرزا صاحب میرے محترم, منفرد تھا لڑائی کا انداز بھی. کوفہ و شام کے طائران ہوس بھول بیٹھے تھے شاخوں سے پرواز بھی. وہ دھمک تھی کہ کانوں میں آنے لگی کوہساروں کے ہلنے کی آواز بھی. وہ دھمک تھی کہ کانوں میں آنے لگی کوہساروں کے ہلنے کی آواز بھی. گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت, ہو چکا تھا قیامت کا آغاز بھی. گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت, پتہ نہیں میں کیا پڑھوں. گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت, ہو چکا تھا قیامت کا آغاز بھی. پھر ہوا کیا, یہ معافی مانگ رہا ہوں. گونجتی تھی اذا, اللہ زندگی دراز کرے مجھے دیکھ, میں نہ آیا. گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت, ہو چکا تھا قیامت کا آغاز بھی. پھر دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بولی زمین کل کے حاجت روا اب شتاب آئیے. میرے ساتوں طبق بس الٹنے کو ہیں, بوتراب آئیے بوتراب آئیے بوتراب آئیے. بوت میرے ساتوں طبق بس الٹنے کو ہیں, بوتراب آئیے بوتراب آئیے. نتیجہ یا علی مدد دین دنیا کے سلطان کی جنگ تھی, فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی. دین دنیا کے سلطان کی جنگ تھی. میرے جوان بھائیوں سامنے والے میرے ساتھ ملنا بھائی جان. دین دنیا کے آپ دیکھیں کہ سچویشن کیا قلم کھینچ رہا ہے. دین دنیا کے سلطان کی جنگ تھی, فکر باطل. قاضی صاحب میں رک رہا ہوں, قاضی صاحب میں رک رہا ہوں. منظر کیا ہے, حسین جنگ لڑ رہے ہیں. فیصل آباد اٹھ کے بولے دوسرے مصرے میں بات تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. دین و دنیا کے مجھے دیکھ, دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی, فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی. دل پہ مسلم کا داغ جدائی لیے کوفے والوں سے مہمان کی جنگ تھی. اور میں قربان ہوا, دین و دنیا تو رہ گیا, فیصل آباد میں نکل گیا. قاضی صاحب دین دنیا بول میرے ساتھ یار. دین دنیا کے سلطان کی جنگ تھی, فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی. دل پہ مسلم کا داغ جدائی لیے کوفے والوں سے مہمان کی جنگ تھی. دائمی بت پرستوں کی افواج سے, دائمی بت پرستوں کی افواج سے, دائمی بت پرستوں کی افواج سے 10 محرم کے عمران کی جنگ تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا. آج کی جنگ گھمسان کی جنگ تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا. ایک لفظ ہے نہا, اس کا مطلب ہے پوشیدہ, اس کا مطلب ہے چھپ جانا, اس کا مطلب ہے جھک جانا. کربلا میں تھے ٹیلے, حسین بادشاہ جنگ لڑے تھے. میں کہہ رہا ہوں قاضی صاحب تھی اون بھائی, تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا. خدا کا واسطہ منظر سمجھنا ایک بار. آج مرزا صاحب آج کی جنگ گمسان کی جنگ تھی. پھر حسین کو اتنی بہادری سے جنگ لڑے تھے, ایسے عالم میں بھی آپ تنہا نہ تھے. تھی وفا ساتھ حیدر کے عکاس کی, لڑتے لڑتے جو ہوتے تھے حضرت نہا, لاش اٹھ کے تکتی تھی عباس کی. لڑتے لڑتے جو ہوتے تھے حضرت نہا, لاش اٹھ کے تکتی تھی. لاش اٹھ کے تکتی تھی, لاش اٹھ کے تکتی تھی عباس کی. پے بپے زلزلے اور ثبات قدم, کیا جگر تھا تیرا الما الما. پڑ گئی تھی تذبذب میں نوع بشر, اللہ اکبر, پڑ گئی تھی تذبذب میں نوع بشر. تھک چکے تھے خرد کے سبھی کارواں, عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں. فکر کے بامودر ہو چکے تھے دھواں, لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب, لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب, تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمان. فیصل آباد, لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب. قاضی صاحب میں مصرع آخری پڑھ کے جا رہا ہوں. مجھے ایک روایت پڑھنی ہے حسین بادشاہ کی اماں کی غربت کی, اور سوچنا میں حقیر ہوں, میں بہت باریکی سے چلتا ہوں. میں نے اس مصرے کو آخر پہ کیوں رکھا ہے؟ خصوصی توجہ. فکر نے اور عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں, فکر کے بامودر ہو چکے تھے دھواں, لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب, تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمان. پھر وہ کہہ رہے تھے یہ خدا ہے. پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا. اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دیا.
سوچتے رہنا حسین کس کریم کا نام تھا. اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ. اللہ اکبر. میر انیس کا ایک مصرع، ایک روایت اور یہ علی مدد. فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. مضمون مجھے اور پڑھنا تھا، اس مصرے نے پوری طبیعت میری بدل دی. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے. میرے بھائی، جوان موت اس گھر نے دیکھی ہے. مالک شہرت اور نجف کے درجات بلند کریں. اللہ اکبر. میں لکھ وری آکھاں، دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا. کربلا بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک طرف 10 لاکھ ہوتے ہیں، ایک طرف چن کے 72 ہوتے ہیں. کبھی بیٹھ کے سوچنا، پورا عرب یزید کی حکومت کو مان رہا تھا. یہ 70-72 لوگ نہ بھی اس کی بیعت کرتے تو اس پہ کیا اثر تھا. کبھی اس بات کو بیٹھ کے سوچا ہے کہ وہ اتنا بضد کیوں بیٹھ جاتے ہیں نا. زیادہ لبرل لوگ بیٹھ کے یونیورسٹیز میں، کالجز میں سوال کرتے ہیں شیعہ لڑکوں سے، جی کیا ہوا تھا حسین علیہ السلام کو اتنا انکار بیعت کا کیوں تھا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یزید کو اتنا اصرار بیعت کا کیوں تھا؟ وہ کیوں بضد تھا ان لوگوں سے بیعت لیں؟ یہ شب زندگار لوگ، یہ عبادت گزار لوگ، یہ گوشہ نشین لوگ، جو گوشوں میں رہنے والے، جو سر کبھی نہ اٹھانے والے، جو بالکل چھپ چھپ کے رہنے والے لوگ، حسین کے ساتھی، یہ وہ شریف لوگ جو مسلح سے اٹھنے والے نہ لوگ. جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں اتنا ملتا ہے کہ ایک ایک سجدے میں ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے. یہ دیکھو، میں نہیں بتاؤں گا یزید کون ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ ملعون کون تھا، لیکن یہ معافی مانگ رہا ہوں. یاد رکھنا، حسین علیہ السلام کے اصحاب وہ تھے جو ایک ایک سجدے میں ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے. ختم قرآن ہوتا تھا حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے ایک ایک سجدے میں. علامہ علی نکن مرحوم کے میں لفظ پڑھ رہا ہوں. اب سوچو کہ ایسے شریف لوگ، یزید نے اسلام کے ساتھ کیا کیا کہ ایسے سر چھپے ہوئے لوگوں کو بھی تلواریں لے کر میدان میں آنا پڑ گیا. ایسے شب زندگار لوگوں کو تلواریں لے کر میدان میں اسلام کے لیے جنگ کرنا پڑ گئی. تم سمجھتے ہو تم نے نیزے کی نوک پہ حسین کا سر رکھا اور بتاتے پھرے ہم فتح کا اعلان ہے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے. تمہیں پتہ ہی نہیں حسین نے کیا کیا ہے. ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ایک عیسائی کا باغ تھا، وہاں ان ظالموں نے قافلے کو روکا. سادات کے قافلے کو روکا گیا. عیسائی کے باغ میں سادات کے قافلے کو روکا گیا. نیزے کھڑے کیے، سر اٹھاؤ مجھے دیکھو، 2 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں. پیر ظفر چاچی سید و معافی مانگ کے میرے محترم، نیزے کھڑے کیے گئے اور نیزے کی نوک پہ تلاوت جاری تھی. میرے مولا تلاوت فرما رہے تھے. اس کونے پہ نیزے کھڑے کیے گئے. باغ کے اس کونے پہ تاریخ کہتی ہے اسی جس عیسائی کا باغ تھا اس کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. نہیں آنسو میرے حصے کا آ گیا، یہ گریے ہوتے رہیں گے، بخدا سمجھنا حسین کون تھا. اس کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے. تلاوت کر رہے تھے میرے مولا، اور وہ جو 4 سال کی بیٹی تھی وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. طبیبوں نے جواب دے دیا تھا قاضی صاحب کہ آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی. اب یہاں سے تلاوت جاری تھی، حسین بادشاہ اس کونے پہ تلاوت فرما رہے تھے. تاریخ کہتی ہے اس 4 سال کی نابینا بچی کے کانوں تک نہ حسین علیہ السلام کی آواز پہنچی. اب دیکھ تو سکتی نہیں تھی، اس نے ہاتھوں کے سہارے آواز کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. سر اٹھاؤ بس دیکھو، دیکھو میری طرف دیکھو. اس نے چلنا شروع کر دیا. وہ ہاتھوں کے سہارے نا، وہ محو تھی اس تلاوت کی آواز میں، وہ محو تھی. وہ چلتے 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 ہاتھوں کے سہارے اس نیزے کے نیچے آ گئی جس پہ سید الشہداء کا سر تھا. او میں قربان ہونا، سید الشہداء کے نیزے کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی اور محو تلاوت کی آواز میں. دلاور شاہ جی مالک نوکری قبول فرماویں. اوپر تلاوت ہو رہی تھی، قاضی صاحب مجھے دیکھیے گا، نیچے سے نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، بس محو تھی، وہ سن رہی تھی. فیصل آباد والوں تاریخ کہتی ہے وہ نیچے کھڑی تھی یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں گر گیا.
اس نے ہاتھ میں اکھن سلام کرا میں اکھن سلام کرا سالہ اولاد دیاں خوشیاں ویکھو انشاءاللہ تواڈیاں بہناں تواڈے سہرے ویکھن میرے بھراواں. اب اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ ملے, ایک آنکھ کو بینائی ملی, دوسری آنکھ کو بھی نور مل گیا, اسے بینائی مل گئی. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا, جسم نہیں, جوانی نصیب ہوئی میرا بھرا, کیڑی سونی ہنج لڑدی پئی ہے انشاءاللہ تیریاں بہناں تیرے سہرے ویکھن, جوانی نصیب ہوئی. جسم نہیں, نیزے کی نوک فقط سر اور کلام کر رہے ہیں. نیزے کی نوک پہ کلام کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. ادھر دیکھو یار, مر کوئی نہیں جاتا ہائے کرنے سے, مر بھی کوئی جائے تو علی اکبر سے زیادہ پیارا بھی کوئی نہیں. وہ ابھی اسی منظر کو دیکھ رہی تھی, یا اچانک اس نے توجہ ہٹائی, وہ تڑپ گئی. اس نے نیزوں سے توجہ ہٹا کے نیچے دیکھا, چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. سینہ پیارا نہ کرنا, میں 30 سیکنڈ سے پہلے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. اسے نیزوں کی فکر گئی, وہ چلتی چلتی اس بی بی کے قریب آئی جو آگے ایک ضعیفہ بی بی گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. اس کے قریب آئی, یہ دیکھو میں معافی مانگ رہا ہوں, بخدا نہ اتنی جرت ہے نہ اتنی ہمت کر پا رہا ہوں, میں ڈر رہا ہوں, مجھے معاف کرنا اگر بات سخت لگے, ورنہ ہائے کر دینا, علی کی دکھی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی. وہ مرزا صاحب وہ چلتی چلتی ضعیفہ بی بی کے قریب آئی, اسے دونوں ہاتھوں سے ہلا کے کہتی ہے, بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو آپ اپنی پریشانی اس سے کیوں نہیں بتاتی؟ تم سلام کر دے پہ آخری, تو سوچ دے پہ خدا میں ممبر چھوڑ دے پہ, آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ بھائی جان تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے جواب نہیں دیا. ان بیبیوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھی. اس 4 سال کی بچی نے اس بچی عیسائی کی بیٹی سے کہا, آمنہ ہم تجھے جانتے ہیں, انہیں کچھ نہ کہے, ہم تجھے جانتے ہیں, جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اس کی بہن ہے, جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا, نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لے, جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اس کی بہن ہے. تاریخ کہتی ہے 4 سال کی آمنہ نے اپنی ہمسن 4 سال کی بچی کو جواب کوئی نہیں دیا. وہ اپنی ہمسن 4 سال کی بچی کو غور سے دیکھتی گئی, اس نے جواب نہیں دیا. وہ دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی, وہ چلتی چلتی قاضی صاحب نیزے کے نیچے آئی اور ہاتھ باندھ کے کہتی ہے, او مظہر العجائب, اور میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا, اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے, اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے, اور میری سمجھ میں تو نہیں آتا, تو غیر کی بیٹیوں, علی کی بیٹیاں, ماشاءاللہ.